गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जुमा का खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और जुमा के इस दिन में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी की दुआ कब आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और साथ ही साथ जो है जुमा की दिन का आगाज़ हमेशा से जो है वो बड़ी ही खूबसूरत बात से करना चाहिए। और जब हम खूबसूरत बातों की बात करते हैं तो एक बड़ी ही खूबसूरत जो है वो मैंने रवायत पढ़ी कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे खूबसूरत सूरत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें आज ऐसी सूरत के बारे में बताऊं जो तमाम सूरतों से बेहतर सूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि सूरह इखलाक सबसे बेहतरीन सूरत है। जब भी आप जुमा के दिन कसरत से दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो सूरह इखलाक का विर्द भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी आसानियाँ आपके लिए कब पैदा हो जाएँ। ये अल्लाह का वो कलाम है, अल्लाह की वो दी हुई नेमतें हैं हमारे पास जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी अपने दिन का आगाज़ करें तो साथ ही अल्लाह के नाम से तो करें ही, दूसरों के लिए भी खैर व बरकत की दुआ करें और अपने लिए भी जो है वो ढेरों ढेर जो है वो खैर व बरकत की दुआ करें। और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को हाइड्रेट रखें। मौसम के लिहाज से भी जो है वो, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप का अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो है बस इसी तरह से हंसी खुशी अपने दिन को जैसे आप शुरू करते हैं इसी तरह से आपका दिन हर दिन बहुत खूबसूरती के साथ इख्तिताम पजीर हो और आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन रहे, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शहर फैसलाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं और उन्हीं में से हमारी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो लायरपुर म्यूज़ियम एक फैसलाबाद की ऐसा असासा है जिसके हवाले से अगर बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी, इसको निगलेक्ट किया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादती होगी। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। और म्यूज़ियम जहाँ पे बहुत सारा हमारा विरसा पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमें बहुत सारे हमारी तारीख़ी पहलू दिखाई देते हैं, उसको किस तरह से मज़ीद इन्हांस किया जा सकता है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी तारीख़ क्या है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खुर्शीद जलानी है, डायरेक्टर लायरपुर म्यूज़ियम एंड डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। मिजाज कैसे हैं आपके? ज़िंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर कि आप आए अपने कीमती वक्त से निकाल के, और शुक्र जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे कि अभी आपकी रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग हुई है और आपने काम तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अगर स्पेशली आज लायरपुर म्यूज़ियम के हवाले से बात की जाए तो म्यूज़ियम की क्या अहमियत है? पहले तो मैं चाहती हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर हम बात करें। लायरपुर म्यूज़ियम जो हमारे पाकिस्तान में म्यूज़ियम है उनमें एक नया म्यूज़ियम है। ये तकरीबन 10 साल पहले बनाया गया है म्यूज़ियम। इसमें बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सांदल बार से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ जो आर्टिफैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, वो हमें लाहौर म्यूज़ियम ने लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। ये म्यूज़ियम तारीख़ी अहमियत इस तरह रखता है कि जो सांदर बार का रिच कल्चर है उसकी डिपिक्शन है, उसको ये पेश कर रहा है। और इस खित्ते के वो लोग जिन्होंने इस खित्ते की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम किया है, उनके साथ साथ यहाँ का जब फ्लोरा फ्यूना उसको हम वहाँ महफूज कर रहे हैं। गो के अभी हमारे पास सिर्फ 10 गैलरीज़ हैं वहाँ जिनमें हमने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं सांदल बार से ताल्लुक़ रखने वाले। तकरीबन 2500 आर्टिफैक्ट्स वहाँ शोकेसेस में हैं फॉर द पीपल, और तकरीबन 7000 आर्टिफैक्ट्स हमारे पास स्टोर में हैं। क्योंकि अभी हमारे पास गुंजाइश महदूद है, लेकिन इंशाअल्लाह कमिश्नर सिलवत सईद साहिबा इस प्रोजेक्ट को इन्हांस करने के लिए कोशां हैं और इंशाअल्लाह ADP स्कीम में हम मज़ीद बेहतरी के लिए, मज़ीद हाल डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ द पीपल, इसको हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सर जब आप यहाँ पे आए, सारी बात है कि हर किसी का अपना नज़रिया होता है, तो आपने शहरियों का कैसा रुझान देखा है म्यूज़ियम की तरफ? क्या उनको इस चीज़ का पता है कि जहाँ वो विज़िट करने के लिए जा रहे हैं उस जगह की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारी तारीख़ किस तरह से जो है वो लायरपुर म्यूज़ियम से जुड़ी हुई है? लायरपुर म्यूज़ियम मेरे आने से पहले जो डायरेक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे, यकीनन उन्होंने अपने अंदाज में इसकी बेहतरी के लिए काम किया होगा।
لیکن جب سے میں نے میوزیم کو ٹیک اوور کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے تو جو فیصل آباد ڈویژن کے تمام تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے روابط کو اس انداز میں بہتر کیا کہ ہم نے ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، سٹاف اور فیکلٹی کو میوزیم لے کے آئے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے، اور میرا پورا سٹاف انکلوڈنگ مائی سیلف ہم آپ کو وہاں ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیصل آباد شہر کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم مستقبل قریب میں MOU سائن کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنشپ آفر کریں گے۔ اچھا، وہ جو بچے ہوں گے وہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر بنیں گے، نہ صرف ہمارے ساتھ وہ کام کریں گے، ہم ان کو سرٹیفکیٹس دیں گے، بلکہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے، آرکائیوز کے، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے، میس کام ڈپارٹمنٹ کے اور فائن آرٹس کے بچے، وہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دیں گے، بلکہ ان کا ایک تعلق میوزیم سے جڑ جائے گا جو لائف ٹائم ہوگا، اور وہ انشاءاللہ اس لحاظ سے ہمارے پاس جو گزشتہ 3 ماہ میں انٹری ہے اسٹوڈنٹس کی وہ آلموسٹ 4 ٹائم بڑھ گئی ہے۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد پہ سکولز، کالجز ہمیں وزٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں چیمبر آف کامرس، وومن چیمبر آف کامرس اور جو دیگر تنظیمیں ہیں، لٹریری سرکلز ہیں، ان کو ہم ٹچ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اس میوزیم کو ایک شاندار میوزیم بنانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ سر کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ جو ہے نا، ہسٹری بچوں کو بڑی تھوڑا ڈرائی سبجیکٹ لگتا ہے، تو ایسی اور کون سی بہتریاں یا ایسی کون سی چینجز ہو سکتی ہیں جو اٹریکشن کا باعث بنے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کا انٹرسٹ لیک نہیں کرے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکولز وزٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے اپنی مستیوں میں بزی ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے، تو مزید چیزوں کو ہم کس طرح سے بچوں کے جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا سکتے ہیں؟ جو آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ پڑھنا لکھنا شاید تھوڑا بچوں کو بورنگ لگتا ہے، لیکن وہ جو ایک چینی کہاوت ہے نا کہ ایک جو تصویر ہے وہ 1000 لفظ کے برابر ہوتی ہے، تو میوزیم تو تصویروں کی ایک ایسی کلیکشن ہے جہاں ہمارے پاس قائد اعظم کی نایاب تصاویر سے لے کے عرفہ کریم کی جو ہماری ایک بچی جو پرائڈ آف پاکستان ہے اس کے لیے گیلری رکھی ہے، ساندر بار کے کلچر، یہاں کے پرندے، یہاں کے درخت، یہاں کے نوادرات، یہاں کی انڈسٹری، ہم نے تمام اسپیکٹ کو کور کیا ہے، اور وہ جو چیزیں وہاں رکھی گئی ہیں وہ بچوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سٹاف ہے وہ الحمدللہ ٹرینڈ ہے، وہ بچوں کو نہ صرف ان اشیاء اور ان ہسٹوریکل پرسنالٹیز کی اسٹرگل سے متعلق آگاہ کرتا ہے، بلکہ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اور اگر آپ لائل پور میوزیم میں انٹر ہوں تو سب سے پہلے جو ایوولوشن ہے، ہسٹری ہے، وہ ہم نے تصویروں کے ذریعے یہاں کیا ہے کہ فرام دی کیو ایج سے شروع ہوں گے اور قیام پاکستان تک۔ وہ اتنی خوبصورت ہے جو فیسینیٹ کرتی ہے بچوں کو، بڑوں کو، اور الحمدللہ ہم اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں ہمارے پاس نہ صرف پورے پنجاب سے بلکہ کراچی سے، KPK سے، اور اب تو جو ابراڈ سے لوگ فیصل آباد کو وزٹ کرنے آتے ہیں وہ بھی لائل پور میوزیم ضرور آتے ہیں۔ جیسے آپ نے فیسینیشن کی بات کی ہے، تو مجھے جو سب سے زیادہ میوزیم میں فیسینیٹ چیز کرتی ہے وہ ہمارا جو پنجابی کا اور ڈفرینٹ طرح کے کلچرز کا جو کارنر ہے نا، وہ سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ نے کون سا زیادہ رجحان دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا زیادہ کس طرف توجہ ہوتی ہے؟ کیا عرفہ کریم کی سٹوری ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، قیام پاکستان کی، یا جو ہمارا رچ کلچر بڑا خوبصورتی سے جو ڈسپلے ہے وہاں پہ؟ وہ بچے جو آتے ہیں ہمارے پاس، پرٹیکولرلی جو ہائی اسکول کے اور کالجز کے بچے ہوتے ہیں، ان کی تو جو دلچسپی ہوتی ہے وہاں آرٹیفیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہسٹری لکھی ہوئی ہم نے وہاں رکھی ہے، ڈپکٹ کی ہے، اس کو وہ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی کلاسوں کے بچے ہیں ان کے لیے تو وہاں رکھا ہوا کلچر سے جڑی ہوئی چیزیں، دیہات کے مناظر،
घरों में इस्तेमाल होने सर वाली मैं आपकी बात को यहीं से कटोरियाँ, आगे बढ़ाऊंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को मज़ीद कैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की पहचान घंटा घर तो है ही, साथ अगर दूसरे एक्सपेक्ट्स पे बात की जाए तो लाइटपुर म्यूज़ियम एक बहुत ही कीमती एसेट है हमारे फैसलाबाद का, और उसकी हिफाजत करना, उसकी अहमियत को समझना, उसको मज़ीद उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा जो तारीख़ी वर्सा है वहाँ पर महफूज रह सके। जब भी हमारे बच्चे म्यूज़ियम का रुख करें तो उन्हें फैसलाबाद का वो पहलू, वो उनको पाकिस्तान के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स दिखाई दे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे किताबों से कम और विजुअली ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। जब बच्चे वहाँ का रुख करते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट्स हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं पे हादसा किसी भी सूरत में हो सकता है तो किस तरह से उस विरसे को महफूज किया जा सकता है, और अगर उसमें मौजूद जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स है, जो डेली बेसिस पे वहाँ पे विज़िट करते हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतज़ामात हैं या नहीं, ये हम जानेंगे खुशी साहब से कि सर क्या मतलब वहाँ पे कैसे म्यूज़ियम के जो इंटरनली सेफ्टी मेजरमेंट्स की अगर बात करें तो किस तरह का सिक्योरिटी का निज़ाम है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसी वक्त भी जो नागहानी वाक़यात हैं वो बता के नहीं आते हैं, अचानक कभी कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि मौजूदा क्या सूरत हाल है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो म्यूज़ियम की इट्सेल्फ और उसके आर्टिफैक्ट्स की सिक्योरिटी है, जिसके लिए ये कि हमारे पास अभी इनिशली उसको कहते हैं डीऑक्सीडेशन चैम्बर, वो हमारे पास नहीं है। जो वहाँ आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं उनमें डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको रोकने के लिए और उनको सदियों तक महफूज रखने के लिए एक लैब की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कमिश्नर साहबा को हमने लिखा है और शी इज़ इनफ काइंड, और उन्होंने ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखने के लिए इस एजेंडे को अप्रूव कर दिया है। वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इस म्यूज़ियम के हर आर्टिफैक्ट्स को महफूज बनाने के लिए हम एक लैब बना रहे हैं और डीऑक्सीडेशन चैम्बर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्टाफ है उसको तरबियत फराहम करने के लिए कि इन आर्टिफैक्ट्स को किस तरह महफूज बनाना है, हम गाहे बगाहे तरबियती सेशन करवाते हैं। इस सिलसिले में फ़कीर खाना म्यूज़ियम एक वर्ल्ड म्यूज़ियम है, जो उसके क्यूरेटर, डायरेक्टर और मालिक हैं सैफुद्दीन फ़कीर साहब। मैंने पर्सनल कैपेसिटी में उनसे रिक्वेस्ट की थी और वो ही इज़ इनफ काइंड कि उन्होंने म्यूज़ियम को गुज़श्ता हफ्ते विज़िट किया, हमें गाइड किया कि आर्टिफैक्ट्स को किस तरह महफूज बनाएं और ये आर्टिफैक्ट्स सदियों तक हमारे लोगों को अपनी सकाफत और अपनी मिट्टी से जोड़े रखने के काम आ सके। एक उसका ये एस्पेक्ट है जिस पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। दूसरा पहलू, जो मेरे पास विज़िटर्स आते हैं, बच्चे आते हैं और मुल्क से और गैर मुल्क से जो लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी है। उसके सिलसिले में 4 दिन पहले ही हमने फायर सेफ्टी और एविक्यूएशन ट्रेनिंग करवाई है। वो हमने रेस्क्यू 1122 का जो ट्रेंड स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट की थी, और उनके डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम ने हमें एक दिन पूरा दिया, और मेरे समेत तमाम स्टाफ ने, कि अगर खुदा ना खास्ता म्यूज़ियम में आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाना है। अपने म्यूज़ियम के साथ साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो सेफ़ एग्ज़िट किस तरह हमने अपने वहाँ विज़िटर्स को, बच्चों को, ख़वातीन को महफूज अंदाज में, कि कोई लॉस ना हो। इसके साथ साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पैनिक ना फैले। उनको सेफ़ गैदरिंग और सेफ़ असम्बली के लिए वो सारी मेजरमेंट हम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गई। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है, ये जो म्यूज़ियम है इसको महफूज बनाने के लिए पर्टिकुलरली फायर से, इसमें फायर सेफ्टी अलार्म और फायर सेफ्टी वाटर बॉल्स वो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसके लिए जो सिस्टम अप्रोप्रिएट होगा वो एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद वो इंशाल्लाह इंस्टॉल किया जाएगा। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर, ये जो साल शुरू हो रहा है, इसमें हम इसको मुकम्मल कर लेंगे।
ہوپفلی کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہمارا بہت زیادہ ہسٹوریکل جو ہمارا ایسٹ ہے وہ موجود ہے، تاکہ آنے والی مزید جنریشن جو ہے وہ اس سے اسی طرح سے پلیئر حاصل کر سکیں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ بڑا ایک مزے کا ایکسپلوجر رہتا ہے جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہو، اسکول ٹرپس کے ساتھ اس طرح کی پلیسز کو جب آپ وزٹ کرتے ہو تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو مزید اس کی خوبصورتی کو انہانس کرتے جائیں. سر کیا آنے والے ٹائم میں ہمیں اس جو تاریخی پہلو ہیں ان میں کچھ مزید اضافہ دکھائی دے گا، کچھ اور نئی چیزوں کا ایڈیشن اس میں ہوگا؟ جی میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ابھی ریزروز میں 7,000 سے زیادہ آرٹیفیکٹس محفوظ پڑے ہیں سٹور میں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ابھی وہاں سپیس اویلیبل نہیں ہے. ابھی کمشنر صاحبہ سے جو پلان ڈسکس ہوا ہے اس میں ہم وہاں ایک میوزیم ٹاور پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس سپیس ہے، گو کہ وہ تھوڑی کم ہے لیکن اسے بیوٹیفلی اور آرٹسٹیکلی ڈیزائن کیا جائے کہ ہمارے پاس ایک سپیس بن جائے جس میں ہم سٹور میں پڑے ہوئے آرٹیفیکٹس کو رکھ سکیں. کیونکہ ان کو ڈسپلے کرنا کتنا خوبصورت رہے گا اور مزید ان کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہوگا یہ ہم سر سے جانیں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور لائل پور میوزیم کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں میوزیم کی جب بھی بات آتی ہے نا تو اس میں بڑی ایک ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے ہماری، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہمارے تاریخ کے پہلو وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ ہمارے قیام پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہوں. کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ سے اللہ کا بہت کرم ہے، بڑی نعمت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کنٹری ڈفرینٹ طرح کے کلچر سے جو ہے وہ بہت رچ ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی ہمیں جو ہے وہ ثقافتیں دکھائی دیتی ہیں اور ہمارا ورثہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قدیم ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور جس کو بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے میوزیمز میں جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے. لائل پور میوزیم بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے جسے بڑی ہی خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے. لائل پور میوزیم جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اٹریکشن کا باعث تو بن ہی رہا ہے. یہ کس طرح سے ہماری شہریوں کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے اور کس طرح سے جو ہے اسے ہم مزید اس سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کی بہتری کے لیے مزید کام کیا جا سکے تاکہ اسے سالوں تک، صدیوں تک اسے محفوظ رکھا جا سکے. تو کس طرح سے لائل پور میوزیم جو ہے وہ شہریوں کے اٹریکشن کا باعث بن سکتا ہے اور اس میں کس طرح کی اور تبدیلیاں کی جائیں گی یہ ہم جانیں گے خورشید صاحب سے کہ خورشید صاحب کس طرح سے جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں ہماری رپورٹر ہیں، فیمیل رپورٹر خلزہ لیاقت، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم خلزہ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھوڑا سا لیٹ لگتا آج ہو گئی کچھ اس طرح سے. تو کیسی جا رہی ہے روٹین؟ ٹھیک جا رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ چلیں بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور جو ہے وہ لائل پور میوزیم کے حوالے سے ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی بہتری کے لیے مزید کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا کام بڑا فیلڈ ورک ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ میوزیم کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے ظاہر سی بات ہے میوزیم میں ہم لوگوں کو تاریخ سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے کارنرز ہیں، بہت ایسی گیلریز ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. اور میوزیم کی کچھ جو کنڈیشن اس پہ آلریڈی کام ہو بھی رہا ہے، کچھ انوویشن ہو رہی ہے، کچھ گیلریز جو ہیں وہ بنی بھی ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کام کیا جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں اگر مجھے لگتا ہے اس میں سب سے بڑا ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی. ایک لیں گے چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں لائل پور میوزیم کے حوالے سے، جہاں پہ ہم نے اس کی اہمیت پہ بات کی ہے، اپنے تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کی بات کی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کر لی ہے. تو کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس جگہ کی بھی بات کی جائے اس کے ریسورسز کیا ہیں، کیا ریسورسز اتنے مکمل ہے یا اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. جو وہاں پہ اسٹاف کام کر رہا ہے ان کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے وہ حقوق، کیا ان کے لیے وہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ ان کو کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہو سکے. ریسورسز کے حوالے سے اگر اوور آل بات کی جائے تو کس طرح کے ریسورسز ہیں اور مزید کس طرح کی اس میں بہتریاں لائی جائیں گی، تبدیلیاں کرنے کی کتنی گنجائش موجود ہے، یہ جانیں گے ہم خورشید صاحب سے. اور خورشید صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریسورسز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لائل پور میوزیم جو ہے وہ ایک آئیڈیل پلیس ہے اور وہاں پہ اتنے ریسورسز موجود ہیں، اسپیشلی اسٹاف کو جو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک ایٹماسفیئر دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. ریسورسز کے حوالے سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے.
کمشنر صاحبہ ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اس سلسلے میں کہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہم لکھ رہے ہیں، لیکن جو سب سے ورسٹ سچویشن ہے وہ سٹاف کی کمی ہے، ہمیں جی ٹرینڈ سٹاف ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرا بدقسمتی سے میوزیم میں جتنا سٹاف ہے ابھی تک وہ ڈیلی ویجز پہ ہے، ابھی وہ کنٹریکٹ پہ بھی نہیں ہے اور پرماننٹ بھی نہیں ہے، اور سٹاف جب ڈیلی ویجز پہ ہوگا تو اس کی دلچسپی اور میوزیم سے جڑے رہنے کی جو استطاعت ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اس لیول پہ نہیں ہوگی۔ جب پرماننٹ سٹاف ہوتا ہے تو اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں کمشنر صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے، اور سلوت سعید صاحبہ شی از انف کائنڈ، انہوں نے یہ جو بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہمارا نیکسٹ منتھ ہو رہا ہے جی اس میں اس کو ٹاپ پریورٹی دیتے ہوئے ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے بالکل کہ سٹاف کو پرماننٹ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو سٹاف ہمارے پاس نہیں ہے اور جو پرٹیکولرلی ایکسپرٹ سائڈ پر جو لوگ نہیں ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی سٹاف کو ہائر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہوپ فلی ودن 2 or 3 months ہم اس کمی پہ تو قابو پا لیں گے۔ جو ریسورسز کی بات ہے وہ ایک ماڈرن اور جدید میوزیم بنانے کے لیے شاید ہمارے پاس کبھی بھی نہ اس طرح ہوں، اس کے لیے اس شہر کو اونرشپ لینی پڑے گی۔ یہ شہر زر ہے، اگر کچھ اہل دل آگے آ جائیں تو یہ میوزیم بہتر بنانا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم فیصل آباد کے ہر درد دل رکھنے والے انسان سے کہیں گے کہ اسٹیپ فارورڈ، سیو دس میوزیم، اور اپنے اس قیمتی ورثہ کو، اس اثاثہ کو بچانے کی جدوجہد میں آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں اور میرے ساتھ کھڑے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بھی جو ہے وہ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ درد دل رکھنے والے لوگ جو ہے ہم بہت سارے اپنے ایسٹس کو اس طرح سے خلصہ بچا سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ سر کی تو ٹرانسفر ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اور وہ تو اپنی رسپانسبلٹی کو بڑا فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی بہتری ہو سکے، ساری بات ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لال پور میوزیم جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، جتنے فیصل آباد کی انتظامیہ ان کی طرف سے نیگلیجنسی کا شکار رہا ہے؟ شاید مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ لال پور میوزیم کی اگر ابھی کنڈیشن دیکھیں تو بہت زیادہ خراب ہے، اس حد تک خستہ حالی کا شکار ہے کہ اس کی جو اگر دیواریں دیکھیں، چاہے وہ آفس ہے چاہے وہ میوزیم کے والز ہیں، اس کا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی جو اس کے اوپر تھوڑا بہت پینٹ ہے کچھ لگا ہے وہ بھی گر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ واش رومس کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی ورسٹ ہے وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی، ایک واش روم ہے وہی اوورڈی پورے اسٹاف کے لیے ہے، آپ کے جتنے ٹورز، اور سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 5-5-6 ٹورز اتنے آ جاتے ہیں، مطلب کچھ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں، کچھ کو باہر روکا ہوتا ہے، اور پھر جس میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بچوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ اسکولز کے بچوں کا تو ویسے ہی تھوڑا نا کلاس روم میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، واش روم میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں، تو یہ ان کی مجھے لگتا ہے ایسی جو کنڈیشنز ہیں ان پہ شاید گورنمنٹ کی نیگلیجنسی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ یہ جو مین چیزیں ہیں نا، کہتے ہیں آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں یا وہ آپ جہاں پہ ایٹماسفیئر جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ جہاں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، اگر ایک انوائرمنٹ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے نا تو آپ کے لیے شاید وہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ یا آپ کی جو کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہاں پہ آپ کمفرٹ زون میں ہوں۔ بالکل، جتنا آپ کمفرٹ زون میں ہوں گے اتنا آپ کریٹیوٹی اپنے دماغ میں لائیں گے اور اتنا آپ سوچیں گے کہ میں نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ گیلریز تو بہت دور کی بات آتی ہے شاید، لیکن یہ اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ان پہ غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسپیشلی جب فیمیلز کام کر رہی ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم جب ایک آفس میں آتے ہیں، ہم اپنے چینل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے فیمیل کے لیے ایٹماسفیئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ہم اپنا کام جو ہے بہتر انداز سے کر سکیں۔ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ جو مہنگائی کا بے قابو جن ہے اسے قابو کیا جا سکے، اور آپ کی اتنی ڈھیروں ڈھیر جب پریشانیاں ہوتی ہیں اگر اس میں تھوڑی سی خوشی کو انکلوڈ کیا جائے تو یقین مانیں اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت سے پاسز موجود ہیں، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی ہماری آڈینس ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تو نیو ایئر قریب آ رہا ہے، آپ کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ
دوستوں کے ساتھ اچھے سے اس مومنٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ کنال ایونیو اور کنال لانجز کی جانب سے جو ہے گرینڈ فیوژن فیملی فیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے 31 دسمبر کی رات 7 بجے اور 12:30 بجے تک جو ہے یہ فیسٹیول جاری رہے گا، جہاں پہ آپ کے اور ہمارے جو ہے بہت ہی فیورٹ سنگرز جو ہیں وہ اپنی پرفارمنسز دکھائیں گے، آپ کو محظوظ کریں گے۔ تو آپ ایک پاسز پہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ 5 لوگ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہو، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہو، دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہو، اپنی جتنی بھی سٹریس ہے اس کو دور کر سکتے ہو، کیونکہ روٹین بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے کچھ ایسی ایکٹیویٹی، کچھ ایسے انٹرٹینمنٹ کے ہمیں ذرائع مل جائیں جہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ اپنے ٹائم کو تھوڑا کوالٹی ٹائم اپنوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ پاسز جو ہے اس پہ 5 لوگ انٹر کر سکتے ہیں۔ پھر سے بتا دیتی ہوں، کنال ایونیو اینڈ کنال لانجز کی جانب سے جو ہے کنال لانجز کے لانچ کے موقع پر یہ گرینڈ فیوژن فیملی فیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے 31 دسمبر کی نائٹ 7 بجے۔ آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہو، اور ایک پاسز پہ 5 لوگ جو ہے وہ اس کانسرٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اس ایونٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اچھے سے جائیے گا، اپنی شام کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا، لطف اندوز ہوئیے گا، موسیقی سے جو ہے وہ محظوظ ہوئیے گا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اچھی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہوتی ہے، تو آپ کے بہت زیادہ اسٹریس کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ کسی بھی طرح کا آپ کا موشن ہو، آپ سیڈ فیل کر رہے ہو، لو فیل کر رہے ہو، بہت زیادہ انرجیٹک ہو، ظاہر بات ہے جب ٹائم بدلتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اچھے ٹائم سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا جو ہے آغاز ہو۔ تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس نے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عمر بات کر رہا ہوں میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بڑا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے، اور میں یہ پاس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا کہ مجھے بھی یہ پاس چاہیے۔ بہت شکریہ عمر، آپ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ کے آپ نے کال کی ہے، تو یہ پاس کے لیے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاس آپ جیت چکے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے اس رات کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاسز آپ تک پہنچ جائیں گے، اور جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے میری ٹیم سے اس پاسز کو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، اور پاسز ان تک پہنچ جائیں گے اور اپنی شام کو اور بھی حسین بنا سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے کینال ایونیو کی جانب سے اس جو ہے فیملی فیسٹ کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگائے جا سکے، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کیا جا سکے۔ تو اس موقع کو بالکل بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور فردر بہت زیادہ اہم موضوعات ہیں جس پہ بات کرنا بھی باقی ہے، لیکن وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ جمعہ کی ڈھیر مبارکباد، اور جمعہ کے حوالے سے ہمیشہ سے خصوصی ایک عرض ہے اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملک پاکستان کے لیے، اس کی پریشانیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے جتنے شہری ان سب کے لیے بہت زیادہ ڈھیر آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جمعہ کی بات کرتے ہیں، تو بڑی ایک روحانیت کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر جاگتا ہے، اور بڑا ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک ایسا دن نصیب ہوتا ہے جو ہمیں اور بھی زیادہ ہمارے دین کے، ہمارے رب کے، ہمارے رسول کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ اپنی مصروف زندگی میں ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ میں پڑے رہتے ہیں دنیاوی چیزوں کے پیچھے، تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا اپنے دین کے اہم ستون سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب دین کے ستون کی بات کی جاتی ہے تو نماز ایک اہم ستون ہے دین کا، جو ہم پہ فرض بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز اسی لیے رکھی ہے تاکہ اس کا بندہ جو ہے اس کے حضور حاضر ہو سکے، سجدہ ریز ہو سکے، اور عاجزی سے جو ہے وہ اپنے رب کے حضور جھک کر وہ اپنے رب سے مانگ سکے، کیونکہ مانگنا اور رب سے دعا کرنا رب کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کو مضبوط کر سکے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور اس کی کتنی زیادہ اس کو قائم کرنے پر حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا دین، ہمارے قرآن اور ہماری احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں بہت اہم شخصیت نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ اسلامی اسکالر ہیں علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب، جب ہم دین کے ستون کی بات کرتے ہیں تو نماز ایک اہم ستون ہے جس پہ ہمیشہ سے بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں زور دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں، کیونکہ قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، تو پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم تو پڑھنے پہ زور دیتے ہیں، تو نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी बहन, आपने शुक्रिया भी अदा करते हैं आज के बाबरकत दिन के मौका पर तबलीग करने का जो सीखने और सिखाने का मौका सिटी 41 के हवाला से मिलता है। अल्लाह ताला बरकत अदा फरमाए, आमीन आमीन, और हमें सही दीन सीखने की अल्लाह ताला तौफीक अदा फरमाए। आमीन। आपका मैं इब्तदाइया बड़े तवज्जो के साथ सुन रहा था। आपने रूहानियत से आज के जुमे को रूहानियत से जी। तशबीह दी कि ये रूहानी दिन है, और फिर आप नमाज की तरफ आई जी। जो हमारा आज का मौजू भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और फिर आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, नमाज कायम करना। कौम इस पे तजब्जब का भी बाद का जी। शिकार हो जाती है, क्योंकि पूरे कुरान पाक के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। तो इसमें जो आपने पहले लफ्ज़ रूहानियत बोला, असल में वही है। अल्लाह ताला के इस सिस्टम ने कायनात को, सिस्टम ही अल्लाह का है, घेरे में लिया हुआ है। बेशक बेशक हम उस सिस्टम से नहीं निकल सकते। बेशक। मैं मिसाल अक्सर आप देता हूँ, पहले हमें समझाना मुश्किल था, लेकिन आज के जदीद दौर में जब तालिब इल्म थे, पढ़ते थे, उस वक़्त भी तकरीरें करते थे, लेकिन अब समझाना बहुत आसान हो गया है। अगर ये आपका कैमरा है जी। और ये पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम दिखा रहा है, दुनिया में किसी खित्ते में भी बैठे हैं, तो जस्ट ये आपका कैमरा और आपकी सैटेलाइट की जो नशरियात दिखा रही, तो बिल्कुल ये इंसान का सिस्टम है। मेरे मौला का सिस्टम कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक। ऐसे ही आपके पास मोबाइल सेल है। अब मोबाइल सेल से जहाँ चाहे आपकी सिम हो और आपके पास बैलेंस हो, इंटरनेट की सहूलत हो, जी। तो आप सैटेलाइट के ज़रिए ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हाँ हैं, जी। गुफ्तगू कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। तो ये जो निज़ाम है मोबाइल का, ये इंसान का बनाया हुआ है, जो बग़ैर तार के, बग़ैर पिन के, जस्ट इतनी सी ये वो कहते हैं मशीन है जो पूरी कायनात में आप जहाँ चाहे देख सकते हैं। तो ये समझाती है कि जब अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया है, उसने इतना मजबूत निज़ाम बनाया है, तो फिर मेरे रब का निज़ाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर। मोबाइल हमें रब की तरफ जोड़ता है। अगर हम सोचें, ये बिल्कुल टीवी, ठीक। ये नशरियात, बेशक। ये नेट हमें रब के सिस्टम की तरफ जोड़ता है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो तवज्जो करें। करें। अब भाई अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेशक। कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ लाइट है, मेरे हाथ में तस्बीह है, सोफ़ा है, आपके हाथ में पेंसिल है, कागज़ है, आपने वाच पहनी है, ये सब इंसान के लिए है और ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। अगर हम इस स्टूडियो से बाहर निकल जाएं, जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर हमें धूप नज़र आएगी, सूरज नज़र जी। आएगा, ज़मीन नज़र आएगी, दरख्त नज़र आएगा, हवा महसूस करेंगे। ये मेरी चीज़ें अल्लाह, मेरे अल्लाह की बनाई हुई है। बेशक। हमारी बनाई हुई चीज़ें भी इंसान के लिए हैं और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें भी इंसान के लिए इंसान हैं। के लिए। जिसे अल्लाह ताला, मैंने मौजू पे ही आना है लेकिन मैं समझाने के जी, लिए, जी। जिसे अल्लाह कहता है अलम नज अलिल अर्दा मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा। अल्लाह फरमाता है, मैंने दिन को बनाया, रात को बनाया, पहाड़ों को बनाया, आसमान को बनाया। ऐ इंसान, हर चीज़ को तेरे लिए बनाया। फिर मौसम है, हम सर्दी में ज़रा गर्म कपड़ों में बैठे हाँ हैं, जी। गर्मी में, ये मौसम भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए। बिल्कुल फिर ठीक। आगे बिल्कुल एक नया साल, हम वो हैप्पी न्यू ईयर शुरू करेंगे, अगला 2024 अल्लाह ताला बरकतों वाला साल लेकर आए। आमीन, ये आमीन। सिस्टम का बदलना, ये भी इंसान के लिए है। और ये देखिए, इस साल की रूहानी सिस्टम, मैं अक्सर इस प्रोग्राम में भी कहा और जगह भी मैं कहता हूँ, देखें कभी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि रोज़े आ गए अब इन्हें किन्नू या आम दे दे, नहीं, वो सर्दियों में ही फ्रूटर आएगा, माल्टा आएगा और गर्मियों में ही आम आएंगे। आएगा। ये मेरे अल्लाह ताला का एक सिस्टम चल रहा है।
اب میری بہن نماز قائم کر، یہ ہے اللہ کا روحانی سسٹم. جی اب ہم نے مدد لینی ہے اللہ سے. بالکل ٹھیک. اب تک جو میں نے گفتگو کی وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور عبادت میں جیسے آپ نے فرمایا تھا بنیاد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی اللہ دینا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی نشانی یہ فرماتا ہے کہ پہلے اللہ دینا یؤمنون، پہلے تو وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، ان کی تعلیمات پر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب یہاں نماز قائم کرنا بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، کیونکہ آج کل پڑھے لکھے بھی قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں، اور کچھ دین سے دور ایسے لوگ جنہوں نے دین کے سسٹم کو ہلایا ہوا ہے. جیسے آپ کے پروگرام میں میں نے اکثر دیکھا مجرم کون ہے گے، ایسے آپ کے پروگراموں میں وہ 2 نمبر بابے، 2 نمبر پیر، اور آپ دیکھا میڈیا آپ کا دکھاتا ہے 24 ہو گیا، 41 ہو گیا، دیگر چینلز والے آپ کے دکھاتے ہیں کہ ایسے 2 نمبر لوگ جو دین کے نام پر لوگوں کو گھیرتے ہیں اور پھر پیسے بٹولتے ہیں، پھر ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا یہی ہے کہ ہم روحانیت سے دور ہو گئے، اللہ کے سسٹم کو ہم نے سمجھا نہیں، ہمارا اعتقاد کسی چیز پر ہو گیا، کسی اور چیز پر ہو گیا. اب وہ اقیم الصلاۃ میں نے دیکھا پروگراموں میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا تجربہ تو بہت زیادہ ہوگا. مجھے پورے پاکستان سے دوستوں کے فون آتے ہیں، بہنوں کے بھی آتے ہیں، بھائیوں کے بھی آتے ہیں، پرابلمز کے بھی حوالے، جی ہم فلاں کے پاس گئے تو اس نے یہ کہا. اچھا ان سے سوال ہوتا ہے بھئی آپ نماز پڑھیں، جی لیکن اب وہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیں گے؟ انہیں نماز تو خود ہی نہیں آتی، وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اب وہ کہیں گے. علامہ صاحب نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جمعہ کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو ڈھیروں ڈھیر اس کی فضیلت ہے، اور جمعہ کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جا سکے جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں لے کے آ سکے. نماز ہمارا بہت اہم ستون ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز قائم کرنے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا کیا فرق ہے. جی اب یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے. مفہوم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرنا کیا ہے، اس کی ایک تشریح میں کروں گا، ایک کوئی اور عالم دین کریں گے، ایک کوئی اس سے بڑے عالم دین کریں گے، ایک 1000 سال پہلے عالم دین کریں گے. لیکن قرآن پاک کی جو اصل تشریح ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ تب جائیں گے جب ہم نے کوئی بات کلیئر تو کر دی ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن پاک کی ہر بات کو جو سمجھایا ہے وہ امام الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کچھ پرفارم کر کے، کچھ حکم کر کے، کچھ باتوں پہ خاموش رہ کے اب نے ہر طرح سے سمجھایا. تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرنے کی جو تشریح ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول آ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے قائم کرنی ہے. جی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرنے والے مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی. اب نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عملوں کو پرفارم کرنے کا نام ہے. آپ نے جو کیا، نفع دین کیا کرتے ہیں، روک دیا رک جاتے ہیں، آمین اونچی کہا کہتے ہیں، کبھی خاموش کروا دیا خاموش رہتے. یہ ساری میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں. ہمارا کوئی بھی مسلک، میرے اہل تشیع بھائی، میرے اہل حدیث بھائی، میرے دیوبند بھائی، اہل سنت بریلوی بھائی، یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. یہ ان اداؤں کو ادا کر کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اب وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ میں جو ہے قرآن 5 وقت کی نماز کہتا ہے کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، بالغ پر، عاقل پر، سمجھدار پر، مرد اور خواتین دونوں پر. اب دیکھیں کہ امام الانبیاء کیا کرتے تھے. اب 5 وقت باجماعت نماز
خود جماعت فرماتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتی تھی؟ اذان ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں بعض کا جملہ بولا جاتا ہے ہماری ہر ویلے دی نماز، تو میں کہتا ہوں بھی کوئی صاحب اگر ایسا جملہ بولے تو ان کا جملہ درست نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 5 ویلے کی نماز، یعنی 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ ہر ویلے کی نماز کہاں سے نکل آئی؟ جی ہم ہر وقت، پھر بعض احباب کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھیں، ہم یہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے۔ تو بھئی مدینہ ہماری محبت کا مرکز ہے، ہم مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہم جب مدینے والے آقا کو دیکھتے ہیں وہ تو سامنے نماز پڑھتے تھے، پیارے ابو بکر، پیارے علی، پیارے عثمان صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھتے تھے، سفر میں ہوتے تھے تب نماز پڑھتے تھے، اگر وہ اپنے جنگوں میں ہوتے تھے تب نماز پڑھتے تھے، خوشی ہوتی تھی تب نماز پڑھتے تھے، غم ہوتا تھا تب نماز پڑھتے تھے، سورج گرہن ہوتا تھا تب نماز پڑھتے تھے، چاند گرہن ہوتا تھا تب نماز پڑھتے تھے، بارش نہیں رکتی تھی تب نوافل یہ نفلی نمازیں ادا کرتے تھے، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز اوابین ادا فرماتے تھے۔ تو بھئی آپ کہتے ہو کہ مدینے میں نماز ہوتی ہے، لیکن مدینے والے تو ہمارے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب میری بہن اور ناظرین تشریح یہ آئے گی کہ نماز قائم ایسے کی جائے جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ پھر سرکار کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل بیت اطہار نے ادا فرمائی ہے۔ پھر تعبیر، تبا تعبیر، اب اولیاء کرام بزرگ حضور داتا صاحب کو دیکھیں گے، حضور بابا فرید کو دیکھیں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں گے، حضور غوث اعظم کو دیکھیں گے، حضور پیر بابا پیر کو دیکھیں گے۔ تو یہ کیا تھے؟ ہر وقت باوضو رہنا، عشاء کی نماز کے بعد معذرت اللہ اللہ کرنا، یہاں تک کہ وقت تہجد ہو جانا۔ تو یہ فرض، اور پھر یہ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر ایک بندہ مغرب سے لے کر فجر تک ساری رات قرآن پاک کی، اور یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، مختلف عبادات کرتا رہے، اور اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، ادھر ساری رات اس نے قرآن کی تلاوت کی، اپنی نیند کو بھی قربان کیا، سکون کو بھی قربان کیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، لیکن فجر نہیں پڑھی، وہ گناہگار کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا اصل حکم فرض نہیں مانا، باقی عبادت نوافل میں آتی ہے، باقیوں کا درجہ کم ہے اور فرض کا درجہ پہلے ہے، اور فرض کا انکار کرنا کفر ہے، اور فرض کو چھوڑنے کی پکڑ ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر صبح و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ تو ناظرین بھی سن لیں کتنی پیاری حدیث پاک، اور اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے ساری رات عبادت کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی باجماعت، پھر فجر کی نماز، آپ سوئے، آپ نے بیوی بچے ماں بہن انہیں وقت دیا، کوئی خرید و فروخت کی، کھانا کھایا، یا کپڑے صبح کے لیے استری کے وغیرہ وغیرہ ایکٹ جو بھی آپ نے عمل کیا، جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے اور فجر کی نماز ادا کریں گے، وہ جو ساری رات ہے آپ کے عمل ہے وہ عبادت میں گزرے گے۔ اب رہ گئی 3 نمازیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ اسی طرح اگر آپ 3 نمازیں ادا کریں گے تو آپ کے دن کے سارے عمل، آپ کا پروگرام کرنا، آنا جانا، خرید و فروخت، ہر چیز وہ عبادت ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، یعنی 5 وقت کا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اب اس سے اگلا، اس سے دلچسپ مرحلہ اس قائم کرنے کی تشریح کے بعد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اسے ناظرین یاد بھی رکھیں، بتائیں بھی ربی کہ نماز ایسے قائم کرنی ہے جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں میں ایک اور کر دوں کہ میری کتاب وہ چھپ رہی ہے، اس کے اندر میں نے نماز قائم کرنے کے بات کو اندر یہیں تفصیل سے سے آگے بڑھاؤں گی، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے جمعہ کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد، اور جتنا بھی ہو سکے درود پاک کا ورد ضرور کریں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں، نماز قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا بھی نماز آپ قائم کرتے ہیں، نماز سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں بھی آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں بے شک، کیونکہ نماز ہمیں بے حیائی اور منکر باتوں سے بچاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے زندگی کا حصہ بنا
بنائیں اور نماز پہ جو ہے نا وہ خصوصی توجہ دیں اور اسے قائم کرنے کی کوشش کریں. اسی خوبصورت موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور علامہ صاحب سے جانیں گے کہ نماز قائم کرنے کے بارے میں تو جو لوگوں کے ابہام تھے آپ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا. آگے اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہم کردار ہے؟ اب زندگی میں کردار کیا ہے؟ اب میں اپنے پہلے اور دوسرے وقفے کو کمبائن کرتا ہوں. اب پہلے وقفے کی بھی گفتگو ذہن میں رکھے. ہر چیز انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، اور یہ سسٹم میرے اللہ کا ہے. بے شک. اب اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا. جب ہم نماز قائم کر لیں گے، ہم ہیں اللہ کے سسٹم میں، اب اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. جیسے ہم نے کہا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز قلبی سکون ہے. نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق آتی ہے. نماز پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے آپ کے جو کام پھنسے ہوئے ہیں وہ مشکلات اس کی حل ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے سسٹم میں وہ روحانی قوت اور وہ طاقت اور وہ برکت مل جاتی ہے جو کسی اور کام میں نہیں ملتی. اب یہ دیکھیں نمازی کے، اگر میں بولے جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا کہ نماز کی اتنی برکتیں ہیں. آپ کے نیند میں سکون، آپ کے قیام میں سکون، آپ کی اولاد میں سکون، آپ کے رشتہ داری میں سکون. اچھا اب دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ کر اس سسٹم، اللہ کے سسٹم میں رہ رہا ہے. اب وہ جیسے وہ آپ کہہ لیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اب آپ نے جیز کی سم ڈالی تو آپ وہ رڈار کے ساتھ رابطے میں سگنل ہے. اور اگر آپ نے بے نمازی ہے تو اب کیا ہے، اب آپ اللہ کے وہ سسٹم میں تو ہے لیکن آپ کا رابطہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں مجھ پہ کچھ ہو گیا، شاید کالا جادو ہو گیا، شاید کیا ہو گیا، اثرات ہو گئے، کسی نے کچھ کر دیا. بھئی میرے پاس بھی جو دم کروانے آئے مرد و خواتین، میں انہیں کہتا ہوں، اور میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے نماز پہ کتاب لکھی ہے اور طہارت، یہ طہارت والی چھاپی اس کے بعد، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. میں اس بات پہ اس کے بعد آتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کوئی اتنا فارغ نہیں آپ پہ کچھ کرے، آپ پہلے اپنے آپ کی طرف تو دیکھیں. کیا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ دیکھیں عشاء کی نماز کو چند منٹ لگتے ہیں اور فجر کی نماز کو بھی چند منٹ ملتے ہیں. اور آج کل 14-15 گھنٹے کی ایک رات ہے تو آدھا گھنٹہ بھی دونوں نمازوں کو نہیں لگتا. تو اگر آپ وہ وقت دے دیں گے، اگر ساری نمازیں بنائیں تو میکسیمم 1 گھنٹہ لگے گا. اگر کوئی سکون سے پڑھے شاید اللہ کے نیک بندے، لیکن 1 گھنٹہ لے تو آپ 1 گھنٹہ اللہ کو دے کے تو آپ کے 23 گھنٹے وہ رحمت میں، برکت میں اور فضل میں ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فضیلت کے بارے میں بات کی تو کہا اے میرے صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر چلتی ہو تو وہ 5 مرتبہ ایک دن میں اس نہر میں نہائے تو کیا اس پہ کوئی گندگی میل کو چیل رہ سکتی ہے؟ یعنی اب ہمارے شہر ہے تو ہم یوں کہہ لیں 5 وقت کوئی شاور لے لے، شاور کے نیچے جائے، شیمپو کرے، اچھی طرح نہائے شاور میں، تو کیا اس کا جسم میلا کو چیلا رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے رض کیا مفہوم ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں، 1 دفعہ نہانا مفہوم ہے کافی. جو 5 دفعہ نہائے گا کوئی میل باقی نہیں رہے گی. فرمایا یہی مثال ہے جو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرے گا اور میری بہنیں گھر میں 5 وقت نماز پڑھے گی تو ان پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، وہ دھل جائیں گے. تو ایک دفعہ آپ نے فضیلت میں فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام گئے تو دیکھا تو درخت تھا تو اس کو اچھی طرح ہلایا، اس کے پتے جھڑنے لگ گئے. جب ہلایا پتے اس کے جھڑنے تھے، گر رہے تھے، تو جیسے خزاں کا موسم میں پتے گرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے عمل کو دیتے. فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پتے گر رہے. فرمایا دیکھ رہے ہو نا پتے جھڑ رہے اس درخت سے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی گناہ جھڑتے ہیں، نماز ادا کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں. اب تھوڑا سا نماز قائم کرنے کی تشریح میں 2 باتیں بڑی دلچسپ ہیں جو مشعل راہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ایک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جل انا ربی لسمیع الدعاء. مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم فرماتے اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعا کو سن لے.
रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह, اے میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِی اور میری آل کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ اور تمام مسلمانوں کی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہو کر حضرت ابراہیم تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، قیامت تک آپ کا جو نام نامی ہے وہ مسلمانوں کی زبان پہ رہے گا جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اب اتنے بڑے مرتبے والے نبی ہو کر، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کر، عظمتوں والے ہو کر، آگ جن کے لیے ٹھنڈی ہوئی اور جن کے بیٹوں کے ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کیا جسے آب زمزم کہتے ہیں، اور اِنَّ صفا والمروہ جن کی بیوی کے قدم ایک پہاڑی کو لگے، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے اور کتب دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ تو اتنی فضیلت والے کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ اکبر۔ اب میں اپنے سامعین سے یہ کہتا ہوں، دیکھیں اور ناظرین سے، کہ نبوت سے بڑھ کر فضیلت کوئی نہیں ہے، نبوت سے بڑھ کر درجہ کوئی نہیں ہے۔ وقت کے نبی ہو کر اور آپ کے اور میرے نبی کے جد امجد ہو کر دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ مولا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ علامہ صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ ملتی ہیں، کہ جب ہمارے پیغمبروں نے جو ہے وہ جنگ کی حالت میں بھی نماز قائم کی، تو ہم اپنی زندگی میں نماز کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور نماز کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے کہ نماز کو قائم کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پہلے تو بڑی تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے جب بھی ذکر آتا ہے تو بڑے احتیاط سے، بڑا جو ہے نا وہ اوتھینٹک سورسز کے ذریعے بات کرنی چاہیے، تاکہ کہیں پہ بھی اللہ کی شان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے۔ تو نماز قائم کرنے کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے بات کو موضوع بحث رکھا ہے، بڑی احتیاط سے رکھا ہے، تاکہ ہمارے جاننے والوں کے ذہنوں میں جتنے ابہام ہیں ان کو بھی کلیئر کیا جا سکے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ریلیٹڈ ہمیں کس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، احادیث میں نماز قائم کرنے کے حوالے سے کیا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم اور ان کا گھرانہ کس طرح سے نماز قائم کرتے تھے، یہ ہم جانیں گے علامہ صاحب سے۔ کہ علامہ صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کری، تو نماز قائم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر آپ نے ساتھ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور صحابہ کرام کیسے نماز قائم کرتے تھے۔ اچھا، نماز فرض کب ہوئی؟ یہ معراج کی رات تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا۔ نبوت کا تقریباً 10ویں سال میں یہ ہے، یعنی 10 سال بعد جب سرکار معراج پہ گئے، انشاءاللہ معراج کا مہینہ آئے گا تو گفتگو کریں گے، اس وقت یہ تحفہ ملا۔ اس کے بعد جو نماز ہے یہ فرض ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام اس سے پہلے نفلی نماز نوافل ادا کرتے تھے، آپ کا تو معاملات اور ہیں، لیکن جو امت کے لیے فرضیت، پھر آپ کی آل نے کیسے کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی، اور جن پر درود پڑھ کے آپ کی، میری اور صحابہ کرام کی نماز مکمل ہوتی ہے سب کی، اور قیامت تک ہر مسلمان کی نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر مکمل ہوگی۔ وہ کیسے نماز ادا فرماتی ہے؟ یعنی سجدہ کرتی ہے تو یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، تو کتب تفاسیر میں آتا ہے، حضرت کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی، مولا تیری اتنی چھوٹی رات ہے، ابھی فاطمہ کا ایک بھی سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کیے ہوئے تھے ساری رات، جو سجدے کی حالت میں، اور ایک سجدہ مکمل نماز نہیں، کہ بولا تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ ایک بھی میرا جو سجدہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا اور تیری رات گزر گئی، جن کی خاطر بے دم یہی تو بات ہے مقصود کائنات۔ پھر اگر آئے انہی کے صاحبزادے کی طرف، تو کرب و بلا کے اندر تو علی اصغر، علی اکبر تمام کو شہید کروا کر، تو پھر جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا، تو آپ روکتے ہیں لڑائی کو۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے شاید وہ یزیدی فوج یہ سمجھتی تھی کہ اب امام حسین بالکل تھک گئے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، تو شاید اب یہ کوئی کمپرومائز کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ کتابوں کے اندر کہتے ہیں رکو،
نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ اللہ اکبر، اور فرماتے اللہ ہیں کہ اکبر۔ آپ نے نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں ہی آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ تبھی اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں ہے ہی اس کے سوا کیا، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری، یہ وہی سجدہ ہے۔ اب آپ صحابی رسول اور امام حسن اور امام حسین کے والد گرامی مولا علی علیہ السلام کی طرف آ دیں تو آپ کی کیا حالت ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت آپ کی گود میں لیٹے ہوئے آپ سو جاتے ہیں، تو میں پیار سے کہتا ہوں کہ امتحان لیتے ہیں مولا علی کا۔ اچھا وہ ہوا یوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز اثر ادا فرمانی تھی اور مولا علی علیہ السلام نے ابھی نماز اثر ادا نہیں فرمائی تھی۔ اب آپ سورج کو بھی دیکھتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ سرکار سو گئے، تو حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا سونا آپ جیسا نہیں۔ بار کیف ہم اس موضوع پہ آتے ہیں نماز قائم کرنا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، نماز عصر کا وقت چلا جاتا ہے، تو مولا علی کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں اور وہ چہرہ مصطفیٰ کو چوم لیتے ہیں۔ سرکار کے چہرے پر جب آنسو وہ ٹپکتے ہیں، سرکار بیدار ہو کے جو لابقا کی خبریں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں علی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ ناظرین جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یہ علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوگی، عصر کی نماز چلی گئی۔ دیکھیے اب عشق کا امتحان تھا، انہیں پتا ہے کہ اگر چہرہ مصطفیٰ کو بیدار کیا پتہ نہیں دوبارہ ساری زندگی میری گود میں سوئے یا نہ سوئے۔ والضحیٰ جس چہرے کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، لیکن عصر کی تو قضا ہے، لیکن ایک نماز جانے کا اتنا درد ہوا آپ کو، روئے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی بتا نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ خالق کل نے آپ کو مختار کل بنا دیا، علی بتا نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ قضا تو ہو ہی چکی ہے، اور اگر آپ کے صدقے ادا مل جائے تو سبحان اللہ۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا، سورج واپس پلٹا، یہاں تک کہ لوگوں کو ہو گیا شاید قیامت آ گئی ہے۔ علی علیہ السلام نے نماز عصر کو ادا کیا، پھر سورج غروب ہوا۔ یہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جنہوں نے نماز قائم کی، یعنی ایک بھی نماز قضا ہونے نہیں دیتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے اب آج کل چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں، کوئی شادی آ گئی، کوئی فنکشن آ گیا، یا کوئی ایسا گھر میں مہمان آ گئے تو ہم نمازوں پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا وقت ہے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا۔ اس کے لیے میں ایک بیان، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، سب سے پہلے پاک ہونا۔ اور طہارت میں کیا ہے؟ وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ یہیں پہ ناظرین سیکھ لیں، میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے یہ ناظرین اچھی طرح نوٹ کر لیں، خصوصاً بہنیں بھائی بزرگ جو سن رہے ہیں، کہ جو غسل فرض ہے اس کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، کلی کرنا۔ اب غرارہ بھی دیکھ لیں، صرف کلی نہیں کرنی بلکہ غرارہ جیسے اب غرارہ کرتے ہیں وہ کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پہ پانی کا بہانا۔ اسی طرح وضو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر کر وضو کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، جب تک وہ وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ آئے اور آپ نے نماز کے حوالے سے اتنی جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا، اور آئی ایم شیور کہ جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے بھی ذہن میں بہت سارے ابہام جو ہے وہ آج کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔